ठीक करो, चौथी बार है मैंने। थोड़ा बहुत चल सकती है। इन लोगों की वीडियोस क्यों नहीं डाली जाती रही पिछले 12-15 बरस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, इसलिए कि पहली बार पाकिस्तान में हक खतीब के अड्डे की खुफिया रिकॉर्डिंग्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये रिकॉर्डिंग्स की हैं तुर्की के एक यूट्यूबर अली अर्तुगरुल ने, और इन रिकॉर्डिंग्स में आपको अंदाजा होगा, आप देख सकेंगे कि किस तरह से लाइनों में लगे हुए लोगों के दरमियान मौजूद हक खतीब के प्लांटेड अदाकार, उसके प्लांटेड कैरेक्टर्स व्हील चेयर से खड़ा होने का ड्रामा करते हैं, और जो असली मरीज हैं वो किस तरह से बिलखते रह जाते हैं, मिन्नतें करते हैं हक खतीब की कि हमारा भी इलाज कीजिए, और ये उनकी बात सुनी अनसुनी करके आगे चला जाता है। तो लाइनों में लगे हुए मरीजों के साथ हक खतीब का रवैया कैसा होता है, वो किन लोगों को व्हील चेयर से खड़ा करता है, किन लोगों को वो व्हील चेयर से खड़ा नहीं कर पाता, कौन कौन से अदाकार उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किस किस टेक्नोलॉजी के जरिए जाली वीडियोस बनाकर लोगों को गुमराह करके अपने अड्डे पर आने की तरगीब देता है। आज की इन खुफिया वीडियोस में अगर कोई रही सही कसर है भी हक खतीब के फ्रॉडिया साबित होने में, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद कोई शक्को शुबा नहीं रहेगा कि हक खतीब अपने वक्त का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा जालसाज है, सबसे बड़ा लुटेरा है और सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। तो आगाज करते हैं अली अर्तुगरुल। इसका यूट्यूब चैनल मौजूद है, आप उसे विजिट भी कर सकते हैं, और वहां ये वीडियोस मौजूद भी हैं कि जिनमें वो हक खतीब के अड्डे पर गया, वहां उसके साथ क्या सलूक हुआ, और अपनी फॉलो अप वीडियो में उसने ये भी बताया कि हक खतीब की शुफ से उसके सर दर्द में आराम की बजाय उसके पूरे जिस्म पर एक्नी हो गई, यानी दाने निकल आए, उसकी जिल्द खराब हो गई। तो उसने हक खतीब को एक बड़ा फ्रॉडिया करार दिया। हक खतीब के अड्डे पर तुर्क यूट्यूबर को मां बहन की गालियां भी दी गई और वो रिकॉर्ड हुई उसके खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में। तो हम आगाज करते हैं कि अली अर्तुगरुल ने जो खुफिया वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू की वो कहां से शुरू की और उन रिकॉर्डिंग्स में क्या क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ। तो जनाब जी, तो जनाब अली अर्तुगरुल टिकटॉक पर हक खतीब टिकटॉकर और फ्रॉडिया की वीडियोस देखने के बाद इस तक पहुंचे और उन्होंने खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग को ऑन रखा। उन्हें बार बार ये कहा जाता रहा कि आप इस जगह रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप इसको रिकॉर्ड मत कीजिए, और खुद भी हक खतीब के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद मुख्तलिफ वीडियोस में वो इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उनके अड्डे पर किसी को भी रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं होती। यानी फ्रॉड और जालसाजी के जरिए अपने प्लांटेड कैरेक्टर्स के जरिए सिर्फ वो जो वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसे पब्लिश किया जाता है, बाकी किसी को भी ये इख्तियार नहीं। हमें भी उस हॉल से जहां हम मौजूद थे बाहर वीडियो रिकॉर्ड करने से रोका गया था, हमारे कैमरे छीन लिए गए थे। अली अर्तुगरुल भी जो कि तुर्किश यूट्यूबर हैं, उन्हें भी मना किया गया कि जब तक आपको इजाजत न दी जाए आप वीडियो रिकॉर्ड न करें। कौन सी चीज है जो हक खतीब के अड्डे पर छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज खुफिया रिकॉर्डिंग्स में उनमें से बहुत सारी चीजें आश्कार होने जा रही हैं। Where are you from? Türkiye. Turkey. Yes. Please come. Yes. Dur bakayım bu adam ne diyor lan? Sosyal medya menajeri bu olması lazım ama. Please off this. Ha kapatayım. Close. Close. Kamerayı kapatıyor da kamerayı kapatıyor şimdi. Okey. Okey. Okay. Ha o okey. Abi şimdi gizli kamera moduna geçtim. Şu an kamerayı biraz böyle alttan tutuyorum. Siz görüyorsunuz umarım. Şöyle biraz daha bakayım nasıl yaparım. Heh. Tamam, tam istediğim gibi şu an. Tamam, şu an alıyor kamerayı. Şu an çekiyor. Şu anda Çufçu Hoca'nın şeye girdik. Çıkartmadılar bakalım. Tolga abi çekti ama dışarıyı. Helal. अली अर्तुगरुल को बहुत इंतजार करवाया गया और बहुत इंतजार के बाद इस फ्रॉडिये से उसे मिलवाया गया। अपने खिताब में इस फ्रॉडिये ने जो लोग आए हुए थे उन्हें कहा कि तुर्की के एक टीवी चैनल का मालिक हमारे पास यहां
دم کروانے کے لیے آیا ہے. جبکہ علی ارطغرل ایک مشہور یوٹیوبر ہیں, لیکن لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے حق خطیب فراڈیے نے لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولا. ترکی سے آئے ہیں ترکی اور یہ بہت بڑے چینل کے مالک ہیں, چلا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں دیکھا تو ہم نے اسی طرح لائیو دم کروایا. ترک یوٹیوبر علی ارطغرل کے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں کیمرے اس فراڈیے کی کوریج کے لیے موجود ہوتے ہیں. جدید ترین براڈ کاسٹنگ سسٹمز موجود ہیں خطیب کے ان اڈوں پر. ایسا لگتا ہے کہ کسی ڈرامے کا پروڈکشن ہاؤس ہے, کسی اللہ والے کا آستانہ نہیں ہے, اور اسی لیے ہم اسے اڈا کہتے ہیں کیونکہ یہاں باقاعدہ یہ فراڈ ویڈیوز ریکارڈ کر کے انہیں لوگوں تک مارکیٹنگ کے ذریعے پہنچا کے لوگوں کو ورغلا کے انہیں گمراہ کر کے اپنا کاروبار اور دھندا چلایا جا رہا ہے. لیکن اس دھندے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا, جدید ترین کیمروں کا اور جدید ترین سسٹمز کا استعمال کیا جا رہا ہے. علی ارطغرل کی جو تہلکہ خیز خفیہ ریکارڈنگز ہیں وہ بھی سامنے آنے والی ہیں. جو ویل چیئر سے لوگ اٹھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, کون سے پلانٹڈ اداکار ہیں, اصلی مریضوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا ہے. علی ارطغرل نے چونکہ اپنے خفیہ کیمرے آن کر رکھے تھے, ان خفیہ کیمروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور یوں بھی اس کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حق خطیب بغیر کوئی دعا کیے, بغیر کوئی دعائیہ جملہ کہے, صرف آمین 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 یوں کہہ کر دعا کرواتا ہے. وہ کچھ کہتا نہیں ہے, وہ کچھ بولتا نہیں ہے, وہ کوئی دعا پڑھتا نہیں ہے, وہ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا نہیں ہے, اس لیے کہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ آمین 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 کہتا ہے. ذرا ملاحظہ کیجئے. آپ نے یقیناً اس سے پہلے دعا کا اس طرح کا طریقہ نہیں دیکھا ہوگا, اور یہ اس لیے کہ حق خطیب ظاہر ہے کوئی دعا پڑھ نہیں سکتا, کوئی دعا کر نہیں سکتا. اب ذرا یہ بھی دیکھیے, شاید یہ مناظر پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بے بس اور لاچار لوگ دوپہر سے, صبح کے وقت سے ہی لائنوں میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں, ہال میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں صحن میں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, گرمی میں, سردی میں, چارپائیوں پر, اسٹریچرز پر, ویل چیئر پر. یہ ذرا حالت دیکھیے کہ کس طرح سے بے بس لوگ, لاچار لوگ پاکستان بھر سے ٹریول کر کے کئی گھنٹے وہاں پہنچتے ہیں, اور ٹریول بھی کرتے ہیں حق خطیب فراڈیے کے اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم کی بسوں پر, جہاں کئی گنا زیادہ کرایہ وصول کیا جاتا ہے. یہ بیچارے لوگ ہیں, یہ غریب افراد ہیں جو اسٹریچرز پر موجود ہیں, جو ویل چیئرز پر موجود ہیں. آپ ان کی حالت دیکھیے, کس تکلیف میں, کس اذیت میں یہ اس شخص تک پہنچتے ہیں. لیکن یہاں آتے ہیں یہ ایک آس اور امید کے ساتھ, لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آگے چل کر آپ خفیہ ریکارڈنگز میں دیکھیں گے. یہ اس امید اور آس کے ساتھ آتے ہیں اور انہیں لوٹا جاتا ہے, ان سے لوٹ مار کی جاتی ہے, انہیں لنگر کے نام پر, ان سے نذرانوں کے نام پر لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں. یہ اپنا گھر بار بیچ کر اس فراڈیے کو یہ پیسے دیتے ہیں. جی تو جناب, اب یہاں سے حق خطیب کی خفیہ ریکارڈنگز کا ایک دلچسپ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ایک جن نکالتا ہے یہ فراڈیا, اور جن نکالنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی ویڈیوز یہ پہلے جن نکالنے کی پوسٹ کر چکا ہے, جیسے ہی جن نکلتا ہے جن اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ چوم لیتا ہے. اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ چومنا بھول جائے تو ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ یہ خود اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے, اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور بائی فورس اپنا ہاتھ جو ہے اس کے ہونٹوں تک لے جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں یہ ہوا کہ وہ جن ہاتھ چومنا سرے سے ہی بھول گیا. ویڈیو دیکھیے کہ ویل چیئر پر ایک خاتون موجود ہے. حق خطیب اپنا کرتب دکھانے کے لیے, اپنے کرتب کا دباؤ ڈالنے کے لیے ترک یوٹیوبر پر اس خاتون کو اٹھنے کا حکم کرتا ہے. لیکن یہ خاتون واقعتاً اصلی مریضہ تھی, یہ پلانٹڈ اداکارہ نہیں تھی. اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی, چلانے کی کوشش کی گئی, لیکن حق خطیب کو یہ لگتا تھا کہ خفیہ کیمرہ آن نہیں ہے, میں جب کہوں گا تب ان کے کیمرے آن ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے وہ خاتون نہیں چل سکی اور یہ فراڈیا آن کی آن میں اس خاتون سے آگے بڑھ گیا. یہ منظر ذرا ملاحظہ کیجئے, کس طرح سے جو اصلی مریض ہیں انہیں نہیں اٹھا سکتا حق خطیب. ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات شفا عطا کرنے والی ہے. یہ فراڈیا صرف ان لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کر کے دکھاتا ہے جو کسی بھی وجہ سے کم چل سکتے ہیں اور ویل چیئر کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی آگے چل کر ہم ثابت کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا
کہ ہر مریض ویل چیئر سے کھڑا نہیں ہوتا. جو اصلی مریض ہے وہ ویل چیئر سے کھڑا نہیں ہوتا. حق خطیب کے اس اڈے پر آگے چل کر ایک شخص نے کوئی بات کی جو بات حق خطیب کی فیور میں جاتی تھی. تو ایسا شہرت کا بھوکا آدمی, کیمروں کا اتنا متلاشی شخص کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کرتے ہوئے بار بار یہ کیمرے کی طرف دیکھتا ہے. اور پھر اس نے اپنے چیلے سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ یہ جو کہہ رہا ہے. یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے. تو جناب اب حق خطیب فراڈیا آگے بڑھتا ہے. ویل چیئر پر اب 2 بچے موجود ہیں. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اڈے پر آنے والے ہر شخص کو ویل چیئر سے کھڑا کر دیا جاتا ہے, اس کے دم سے, اس کی کرامت سے. لیکن یہ 2 بچے چونکہ اصلی مریض تھے, لہٰذا حق خطیب اپنی شف کر کے ان سے بھی آگے چلا گیا. یہ 2 بچے بھی ویل چیئر سے کھڑے نہیں ہو سکے. اب ذرا دیکھیے, ایک اور ویل چیئر والی خاتون ہے, یہاں بھی آیا. چونکہ اندازہ تھا کہ یہ اصلی مریضہ ہے, حقیقی مریضہ ہے, لہٰذا یہاں بھی شف کی اور آن کی آن میں آگے بڑھ گیا. اگر تو واقعتاً اس کے اڈے پر جانے والے لوگ جو کہ اصلی مریض ہوں اور ویل چیئر سے کھڑے ہو سکتے ہوں, تو پھر تو جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس لائن میں لگے ہوئے جو ویل چیئر پر موجود ہیں, حق خطیب کو انہیں شف کر کے کھڑا کرتے رہنا چاہیے تھا. لیکن خفیہ کیمرہ آن تھا. اصل کیمرہ آن ہوتا تو صرف اس مریض کے سامنے ریکارڈنگ کرنے کی اجازت دی جاتی جو ان کا اپنا پلانٹڈ مریض ہوتا, جس کے بارے میں ان کو یقین ہوتا کہ جیسے یہ شف کریں گے وہ کھڑا ہو جائے گا اپنے پیروں پر. لیکن جتنے حقیقی مریض ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ شخص اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکا, بلکہ جہاں کوشش بھی کی, جہاں بہت زور بھی لگایا, وہاں بھی وہ مریضہ اپنے پیروں پر نہیں چل سکی. اور یہ شخص کھسیانی بلی بن کے اس مریضہ کو چھوڑ کر آگے چلا گیا. اب ذرا غور کرنا شروع کیجئے گا. اس لائن میں لگے ہوئے ایک شخص نے اس سے کہا کہ حضور ہم 2 بار آ چکے ہیں, رپورٹس پہلے سے بھی زیادہ خراب آئی ہیں. کینسر کے پہلے 2 دفعہ آ چکے ہیں آپ کے پاس, اور ان کی رپورٹیں خراب آئی, دوبارہ بھی کیا ہے ابھی نہیں, رپورٹیں خراب آئی, دوبارہ بھی کیا ہے ابھی نہیں. کتنا بڑا کذاب, کتنا بڑا جھوٹا, کتنا بڑا جالساز, کتنا بڑا فراڈیا اور کتنا بڑا لعین اور لعنتی شخص ہے. ان لوگوں کی ویڈیوز کیوں نہیں ڈالی جاتی رہی پچھلے 12-15 برس میں حق خطیب کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا رہا کہ لوگ آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹیں پہلے سے زیادہ خراب آئی ہیں؟ وہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈالی جاتی رہی جہاں ویل چیئر پر اس کی شف کے باوجود لوگ کھڑے نہیں ہو پائے؟ محض اپنے پلانٹڈ لوگوں کی ویڈیوز کیوں ڈالی جاتی رہی؟ اس لیے کہ مقصد تھا لوٹ مار کرنا, مقصد تھا غریب مریضوں کا استحصال کرنا, انہیں ذلیل و خوار کرنا اور ان سے پیسے لوٹنا, پیسے اینٹنا. اب ذرا آگے بڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے. اب 4 پائی پر یہ بچہ موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ جو اس کی پلانٹڈ اداکارائیں ہیں وہ 4 پائی سے اچانک کھڑی ہو جاتی ہیں اس کی شف کے بعد. اس بچے کو کیوں کھڑا نہیں کیا جا سکا حق خطیب کی جانب سے؟ یا ایسی ویڈیوز آج سے پہلے کیوں پوسٹ نہیں کی گئی حق خطیب کی جانب سے؟ صرف اپنے مطلب اور اپنی مرضی کی ویڈیوز کیوں پوسٹ کی جاتی رہی؟ وہ بھی اس لیے کہ وہ اپنے لوگ تھے جنہیں پیسے دے کر, جنہیں لالچ دے کر یہ قائل کیا جاتا تھا کہ وہ یہ ڈرامہ اور یہ ایکٹنگ کریں. اب ذرا مزید آگے چلیے. یہاں پر ایک خاتون ہے جن کو یہ کہتا ہے کہ اٹھیے اور چلیے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ ان کو دکھائیے کہ خاتون چلنا شروع ہو گئی ہیں, اور واقعتاً وہ خاتون مشکل سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑی ایفرٹ کر رہی ہیں لیکن چل رہی ہیں. اب اس کے چیلے اس ترک یوٹیوبر کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ خاتون بالکل نہیں چل سکتی تھی لیکن اب چلنا شروع ہو گئی. تو جیسے ہی اس کے چیلے نے یہ کہا, خاتون کے ساتھ موجود شخص نے کہا کہ نہیں یہ تھوڑا تھوڑا چل لیتی تھی, یعنی اب بھی تھوڑا تھوڑا چل رہی, کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. اس طرح سے ٹویسٹ کر کے غلط رنگ دے کے ویڈیو کو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا رہا. ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس خاتون کے ساتھ موجود شخص واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے یہ خاتون پہلے بھی تھوڑا تھوڑا چل لیتی تھی. تھوڑا بہت چل سکتی ہے, تھوڑا بہت چل سکتی ہے. تو یہ فراڈ کا طریقہ ہے, یہ ایک پورا مافیا اور گینگ ہے جس کا سرغنہ ہے حق خطیب. جس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور محض وہ ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں جو کہ ان کے پلانٹڈ اداکاروں یا اداکاراؤں کے ساتھ باقاعدہ فلمائی جاتی ہیں. آگے ملاحظہ کیجئے, ایک شخص ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سائیں میں 4تھی بار آیا ہوں, کوئی آرام نہیں آیا, یہ بچہ نابینا ہے. اب ہوتا کیا ہے, اکثر ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی 7 دن پہلے دیکھنا بند ہو گیا تھا, 8 دن پہلے اس کی بینائی چلی گئی تھی اور اب یہ ٹھیک ہو گیا, یا 20 دن پہلے یہ بات کرنا چھوڑ گئی لڑکی یا خاتون, یا 15 دن پہلے اس بندے کی آواز بند ہو گئی تھی. تو یہ
ایک بہت نفسیاتی مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ہم علوم نفسیات کے ماہرین سے بھی بات کریں گے کہ وہ لوگ جو توجہ کے طالب ہوتے ہیں، جنہیں کسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں فیملی میں، خاندان میں، وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. میڈیکل سائنس میں اس طرح کی کسی چیز کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے کہ ایک شخص کی آواز اچانک سے بند ہو جائے اور 9 دن بعد وہ شف سے دوبارہ کھل جائے، جس کی کوئی میڈیکل ایویڈنس موجود نہ ہو. تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو جو اصلی نابینا بچہ تھا جو نہیں دیکھ سکتا، اس کا باپ یہ شکایت کر رہا ہے کہ سائیں 4تھی بار آ گئے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کو ٹھیک کرو 4تھی بار ہے، اس کو ٹھیک کرو 4تھی بار ہے، میں نابینا ہے. یہ بڑی طویل ویڈیو ہے، اس کے علاوہ بے شمار خفیہ ویڈیوز ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم سامنے لے کر آئیں گے. یہ ذرا اختتام میں دیکھیے کہ ایک شخص واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ 7ویں بار آئے ہیں، یعنی 7 بار آئے ہیں، ہمیں آرام نہیں آیا. تو جناب یہ پہلا موقع تھا کہ جب حق خطیب کے اپنے کیمروں کی ریکارڈنگ کے علاوہ بھی خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ منظر عام پر آئی اور ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ کسی کو بھی ویل چیئر سے کھڑا نہیں کر سکا، کسی کو بھی چارپائی سے نہیں اٹھا سکا، کسی کا بھی علاج نہیں کر سکا. کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اب بہتری محسوس ہو رہی ہے یا مجھے اب آرام آ گیا ہے. تمام لوگ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیے اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ جن سے یہ پیسے لوٹ چکا تھا، جب وہ کہتے ہیں کہ جب 2ری بار آئے ہیں، 4تھی بار آئے ہیں، 7ویں بار آئے ہیں، رپورٹیں زیادہ خراب ہو گئی ہیں، ہمیں آرام نہیں آیا، تو یہ منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا. جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ جناب حضرت سرکار تو ساری رات مریضوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں پیسے اینٹھنے کے لیے، لوگوں سے اپنے فراڈ اور جعلسازی کو جاری رکھنے کے لیے. کسی پر کیا یہ کوئی احسان کرتا ہے؟ آپ کی اپنی مقرر کردہ بسوں پر 3 گنا 4 گنا زیادہ کرایہ دے کر غریب مریض آپ کے اڈے پر پہنچتے ہیں. وہاں دیگوں کے نام پر، لنگر کے نام پر ان سے لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں اور آپ نے حقیر جانتے ہوئے جیسے ہی آپ سے کوئی شکوہ کرتا ہے، آپ کے سامنے حقیقت بیان کرتا ہے کہ ہمیں آرام نہیں آیا، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر ابھی تو ترک یوٹیوبر موجود تھا تو یہ لحاظ کر رہے تھے، ورنہ بدماشی کی جاتی ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، وہاں لوگوں کو گالن گلوچ کی جاتی ہے. یہ ہے حق خطیب کے اڈے کی حقیقت اور یہ حقائق انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تو اب بھی اگر کسی کو کوئی شک اور شبہ ہے کہ ویل چیئر سے کھڑے ہونے والے لوگ اصل میں کون ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی اصلی مریضوں کو ویل چیئر سے کھڑا کر سکتا ہے، آرام پہنچا سکتا ہے، شفا کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے، تو آپ لوگ پھر احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ محض ایک فراڈ ہے جو دین کا نام استعمال کر رہا ہے، جو ختم نبوت کی آڑ لے کر اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کو بنانے اور بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر میدان عمل میں آئیے. ہم حق خطیب کے فتنے کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ 23 مارچ کو کلر سیدہ والے اس کے اڈے کے باہر اکٹھے ہوئے. وہی اڈا ہے جس کی ویڈیوز آپ نے ملاحظہ کی اور انشاءاللہ العزیز ہم تب تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ یہ فراڈیا اپنے قانونی اور منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا انشاءاللہ.